बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ। यकीनन आपने अपने वतन की जश्न आज़ादी को बहुत जोश व खरोश से मनाया होगा और वतन अजीज़ की सलामती के लिए दुआएं भी की होंगी। डियर तालबात, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से दोबारा आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। हमने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को काफ़ी हद तक कवर कर लिया था। उसके कुछ मेन टॉपिक्स, रियासत का इस्तेकाम और आइन की तैयारी, फिर नई रियासत के क़याम के बाद इब्तदाई मुश्किलात क्या क्या पेश आई, उसके बारे में हमने तफसीलन पढ़ा था। कायद-ए-आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान बहैसियत वज़ीर आज़म, हमने लास्ट अपना लेक्चर जो था यहाँ पर ख़त्म किया था कि लियाकत अली खान ने वज़ीर आज़म की हैसियत से क्या क्या चीज़ें की थी इस वतन अजीज़ के लिए। उस टॉपिक को हमने बहुत डिटेल से और एक एक पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया था। इंशाल्लाह आज हम एक बहुत ही अहम मौजू करारदाद मकासद के बारे में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपका एक टेस्ट भी लेना चाहूँगी इसी चैप्टर के जो टॉपिक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनकी तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। नाउ प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 100। करारदाद मकासद को बयान करने से पहले मैं उसके पस मंज़र में जाना चाहूँगी कि क़याम पाकिस्तान के बाद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मामूली तरमीमात के साथ मुल्क के अबूरी दस्तूर की हैसियत से नाफिज कर दिया गया, लेकिन ये इंतज़ाम महज आर्जी था और इस बात की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि कम अज़ कम मुद्दत में मुल्क के लिए एक मुस्तकिल दस्तूर बनाया जाए। चूँकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जंग ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर लड़ी थी, इसलिए इस बात में शुबे की कोई गुंजाइश न थी कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुल्क के लिए एक इस्लामी दस्तूर चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। थोड़ा सा हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जहां हम बड़ी डिटेल से करारदाद मकासद, करारदाद पाकिस्तान क्या थी और उसका पस मंज़र क्या था, यानी उसकी बैकग्राउंड क्या थी। हमने उस लेसन में, उस चैप्टर में इस चीज़ को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, जब भी ज़िंदगी में आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो उसका कोई ना कोई पस मंज़र ज़रूर होता है जिसकी वजह से आप उस मंजिल या मकसद की तरफ रवां दवां होते हैं। करारदाद पाकिस्तान 1940 मुसलमान हमेशा से ये चाहते थे कि वो हिंदुओं के साथ गुलामी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते, क्योंकि सदियों साथ रहने के बावजूद हम मज़हब, सकाफत और तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से एक दूसरे से जुदा हैं। अगर बरे सगीर अंग्रेज़ों से आज़ाद होता भी है तो उस सूरत में हमारे रहनुमाओं को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि हिंदू इक़्तिदार में ही होंगे, इसलिए ज़रूरी था कि बरे सगीर की तकसीम कर दी जाए। अंग्रेज़ हुकूमत के होते हुए हम देखते हैं कि फ़िरका वाराना फसादात हिंदू माशरे में मुसलमान अपना वक़ार कायम नहीं रख पा रहे थे। ज़रूरी था कि करारदाद मंजूर करवाई जाए ताकि मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास, आपको याद होगा, 23 मार्च 1940 लाहौर का तारीखी पार्क और करारदाद का शेर बंगाल A.K. फजलुल हक का पेश करना आज़ादी की तरफ एक अहम कदम था। आप सब जिंदगी का एक मकसद और मंजिल चाहते भी हैं और रखते भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, बगैर मकसद और मंजिल के जिंदगी बेमानी होकर रह जाती है। इसी तरह हमारे कायदीन और रहनुमाओं का भी करारदाद के मुतालिक यही मकासद थे। तो आइए हम करारदाद लाहौर यानी मुसलमानान हिंद की कौमी उमंगों और सियासी नस्बुल ऐन का इजहार कर रही है ये करारदाद मकासद, जो 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन, जब लियाकत अली खान की तहरीक पर आइन साज असम्बली ने करारदाद मकासद मंजूर की। इन मकासद को पाकिस्तान के आइन में अहम मकाम हासिल है कि करारदाद लाहौर ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजिल की राह दिखाई और नस्बुल ऐन का शऊर दिया।
ان میں مقصد کی لگن اور آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، لیکن منزل ابھی دور تھی اور بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ تو آئیے قرارداد مقاصد کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا مقاصد تھے جو ہمارے قائدین کی نظر میں تھے۔ آپ اپنی بک کے پیج نمبر 101 پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس قرارداد مقاصد میں سب سے پہلی چیز یا پہلا نقطہ جو پیش کیا گیا وہ تھا اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت۔ قرارداد کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ قرارداد مقاصد میں جو سب سے پہلی وضاحت دی گئی تھی وہ تھی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب کائنات اس کائنات کے مالک اور خالق اور مسبب الاسباب ہیں۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اسے اپنا خلیفہ یا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور امانت کیسے ہے کہ ہمارے اقتدار میں آنے والے لوگوں نے، ہمارے قائدین نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور قرآن و سنت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جو حدود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کر دی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے منتخب نمائندوں نے اسے استعمال کرنا ہے، یعنی ہماری زندگی کا لائحہ عمل جو طے ہوگا وہ قرآن و سنت پر ہی مبنی ہوگا۔ اس کے بغیر ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں زندگی کے مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ حدیں یا حدود جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہیں ان پر ہی عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز تھی اسلامی قانون سازی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس چیپٹر کے شروع میں کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا آئین قرآن و سنت پر مبنی ہوگا۔ بالکل اسی طرح قرارداد مقاصد کے دوسرے سٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا، یعنی اسلامی اصولوں کے علاوہ کوئی قانون قابل عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ ملک، یہ ریاست مذہب اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے اسلامی اقدار۔ ہمارے رہنماؤں نے یہ ملک حاصل اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اپنے چیپٹر نمبر 1 میں نظریے کی بنیاد میں پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان اپنے اسلامی اقدار اور ویلیوز کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہماری اقدار کیا ہے، ہماری ویلیوز کیا ہیں، یہ ہمیں ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جمہوریت یعنی عوام کو رائے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ یا مشاورت فرماتے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک بہت ہی اہم قدر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری ایک بہت ہی اہم ویلیو ہے کہ آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک اسلامی معاشرے میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اور ان کے دور میں یہ تمام چیزیں عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ مقاصد میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ان اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کا درہ امتیاز ہے۔ یہ ذات پات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسلام کاسٹ اور قریب یعنی رنگ و نسل سے آزاد ہے۔ یہ تمام کام مساوات اور رواداری پر مبنی ہوں گے۔ اگلا سٹیپ ہے اسلامی اقدار۔ اسلامی طرز زندگی قرارداد مقاصد میں یہ طے پایا کہ لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ پاکستان کے آئین کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ نیکسٹ سٹیپ تھا وفاقی طرز حکومت۔ پاکستان ایک وفاق ہوگا، یعنی فیڈرل گورنمنٹ، اور تمام صوبوں کو آئین کی قانون کی پاسداری کرنی ہوگی اور قانون کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری کرنی ہوگی، یعنی صوبوں کو اپنے عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرنے ہوں گے۔ بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ بنیادی حقوق یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کو پورا کرنا ریاست کا فرض اولین ہوتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق و فرائض کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔
اسی طرح قرارداد مقاصد میں بھی یہ بات تحریری طور پر لکھی گئی اور لوگوں کو سمجھائی گئی۔ اگلا سٹیپ تھا بنیادی حقوق۔ ہر شہری کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ فکر و اظہار، تنظیم سازی اور آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمان اپنی شخصیت کو کمزور سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ آزادی کے بعد وہ اپنی اسلامی طرز زندگی کو اپناتے ہوئے ان تمام باتوں میں آزاد تھے۔ نیکسٹ اسٹیپ جو قرارداد مقاصد میں بتایا گیا وہ تھا پسماندہ علاقوں کی ترقی، یعنی ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز۔ اس قرارداد مقاصد کی ایک بڑی اہم بات کہ پسماندہ یعنی وہ علاقے جہاں بھی ترقی کی منزلیں طے نہیں ہوئی تھیں، انہیں ساتھ لے کر چلنا اور انہیں سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں شرکت کروانا اور ترقی کے مواقع دینا وہ اس لیے ضروری تھا تاکہ لوگوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ نیکسٹ تھا اقلیتوں کا تحفظ یعنی پروٹیکشن آف مینارٹیز۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق پر زور دیا، تو پھر جب ہم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو اس کے مقاصد بھی طے کر لینے چاہیے کہ ہم اقلیتوں کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں۔ انہیں بھی اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے اور عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی آزادی ہوگی۔ نیکسٹ اسٹیپ تھا عدلیہ کی آزادی یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ اب باری آتی ہے عدلیہ کی آزادی کی۔ ایک اسلامی ریاست میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، یعنی اسے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور اس کے فیصلے مانے اور جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح مقاصد میں یہ طے پایا کہ عدلیہ آزاد اور مختار ہوگی اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا اور وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی حامل ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دا امپورٹنس آف آبجیکٹیوز آف ریزولوشن کہ قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا تھی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ قرارداد مقاصد میں پہلی بار مملکت پاکستان نے اس بات کا سرکاری طور پر اعتراف کیا کہ اس کا مقصد اسلامی نظام حکومت کا قیام ہے۔ دوسرا، قرارداد مقاصد کی شکل میں نظریہ پاکستان کو پہلی بار سرکاری طور پر پاکستان میں آئین سازی کی بنیاد کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ تیسرا تھا کہ یہ قرارداد قومی اتفاق کی رائے کا مظہر تھی کیونکہ اسے تمام مکاتب فکر کے علماء کی تائید حاصل تھی۔ نمبر 4، قرارداد مقاصد کو بعد میں بننے والے تمام دساتیر کے آغاز میں افتتاحیہ کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ نمبر 5، افتتاحیہ آئین کا قابل نفاذ حصہ نہیں ہوتا، اس کی حیثیت محض مملکت کی اخلاقی ذمہ داری کی ہوتی ہے۔ اس کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے 8ویں ترمیم کے تحت قرارداد مقاصد کو آئین کا باضابطہ حصہ بنا دیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھے قرارداد مقاصد کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور یہ 1949 میں پیش کیے گئے تھے 12 مارچ 1949 کو۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق۔ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کے پس منظر میں چلے جاتے ہیں کہ ریاستوں کے الحاق کا جو مسئلہ تھا اس کا پس منظر کیا تھا۔ برِ صغیر کی تقسیم کے وقت برطانوی ہندوستان میں چھوٹی بڑی شاہی ریاستوں کی تعداد 580 سے زیادہ تھی۔ ان ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے حالات کے مطابق ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی مملکت کے ساتھ الحاق کر لیں یا آزاد رہنے کا فیصلہ کر لیں۔ 15 اگست 1947 تک اکثر ریاستوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا۔ 3 ریاستیں ایسی تھیں جو بروقت فیصلہ نہ کر سکی۔ فیصلے میں یہ تاخیر بعد میں دونوں ملکوں کے لیے سخت مشکلات کا باعث بنی، اور وہ ریاستیں ہیں جونا گڑھ، حیدرآباد اور کشمیر کی۔ ان تینوں ریاستوں کے الحاق کا میں آپ کو الگ الگ بتانا چاہوں گی۔ مسئلہ کشمیر۔ آزادی کا اعلان ہوا تو کانگریسی لیڈروں اور کشمیر کی پڑوسی ہندو اور سکھ ریاستوں خصوصاً پٹیالہ
اور کپور تھالہ کے راجوں نے کشمیر کے ہندو مہاراجا پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کرتے۔ واسرائے نے خود بھی مداخلت کی اور مہاراجا نے یوم آزادی سے پہلے ہی پنجاب کی سرحد سے ملنے والے علاقوں پونچھ اور جموں کے مسلمان باشندوں کے ہتھیار جمع کرا لیے اور اپنی فوجیں اس علاقے میں جمع کرنا شروع کر دیں۔ بھارت کے جنوب مشرقی حصے میں جو بھارت سے منسلک تھا، سڑکوں کی تعمیر کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا تاکہ بھارتی فوجوں کو کشمیر پہنچانے میں آسانی ہو۔ ان واقعات سے کشمیری مسلمانوں میں بے چینی کا آغاز ہوا۔ اگست تک پونچھ اور جموں میں مسلح بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا اور 11 ہفتے کے عرصے میں 5 لاکھ مسلمان آبادی سے اس علاقے کو بالکل خالی کرا لیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جونا گڑھ۔ بمبئی اور کراچی کے تقریباً وسط میں کاٹھیا واڑ کے ساحل پر واقع چھوٹی سی ریاست جونا گڑھ میں زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی، لیکن اس کا حکمران مسلمان تھا۔ جونا گڑھ کے نواب نے اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے اپنی ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ 2 اور چھوٹی چھوٹی ہمسایہ ریاستوں مناودر اور منگروال کے نوابوں نے بھی ان کی تائید کی۔ حکومت پاکستان نے الحاق کی منظوری دے دی۔ جب بھارتی حکومت کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی فوجیں جونا گڑھ کی طرف روانہ کر دیں اور ریاست میں ہنگامے شروع کرا دیے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نواب صاحب حکومت چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ چند روز بعد بھارتی افواج نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یہی حشر مناودر اور منگروال کا بھی ہوا۔ نیکسٹ حیدرآباد دکن۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، حیدرآباد کا شمار برطانوی ہند کی اہم ترین ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ریاست برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کے مجموعی رقبے کے برابر تھی۔ بے پناہ دولت اور وسائل کے اعتبار سے حیدرآباد میں ایک خود مختار ریاست بننے کی پوری صلاحیت موجود تھی، لیکن حیدرآباد کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کی سرحدیں چاروں طرف سے ہندوستانی علاقے سے گھری ہوئی تھی۔ ریاست کے سربراہ جو نظام کہلاتے تھے مسلمان تھے، لیکن ریاست میں آبادی کی اکثریت ہندو تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ریاست حیدرآباد پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی عظیم و شان تہذیب کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ انہی حقائق کی بنا پر نظام نے حیدرآباد کو آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر قائم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ واسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ہندوستانی حکومت نے نظام پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ ریاست کا الحاق ہندوستان سے کر دیں۔ حیدرآباد دکن کے مسلمانوں نے ریاست کے بھارت سے الحاق کے خلاف آخری دم تک مزاحمت کی، لیکن 12 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات کے اگلے ہی روز بھارتی فوجیں حیدرآباد میں داخل ہوئیں تو نظام نے اپنے افواج اور اتحاد المسلمین کے رضاکاروں کو اتحاد ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح جنوبی ہند میں مسلم تہذیب اور ثقافت کا یہ سب سے بڑا مرکز ہندوستان کے قبضے میں چلا گیا۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے کر جانا۔ آپ کے پیج نمبر 102 کے لاسٹ پیراگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلامتی کونسل نے جنگ بندی کروائی۔ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے امن کے قیام کے بعد رائے شماری کرانے کا وعدہ کیا، لیکن جب بھارت نے کشمیر کو پوری طرح جکڑ لیا تو رائے شماری کا وعدہ پس پش ڈال دیا گیا۔ 1948، 1965 اور 1971 میں دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن عوام کے حق خود ارادیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ریاست جموں و کشمیر کا تنازع انصاف کے مطابق ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ قائد اعظم ایک اصول پسند سیاستدان تھے۔ آپ نے صرف انہی ریاستوں کو پاکستان میں شامل کیا جنہوں نے اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ ان ریاستوں میں بہاول، 'بہاولپور، 'خیرپور، 'کھاران اور 'مکران وغیرہ شامل تھی۔ 1947 میں 'بہاولپور، 'خیرپور، 'کھاران اور 'مکران وغیرہ شامل تھی۔ 1947 میں 'بہاولپور، 'خیرپور، 'کھاران اور 'مکران وغیرہ شامل تھی۔
قبائلی علاقے۔ قائد-اعظم نے قبائلی علاقوں کی خود مختاری اور آزادی کی مکمل پاسداری کرنے کا اعلان کیا۔ انگریز دور حکومت میں بھی قبائلی علاقے خود مختار اور آزاد تھے۔ یہ اپنی جداگانہ حیثیت رکھتے تھے، ان کے اپنے قوانین اور ضوابط تھے، یہ کسی حکومت کے انڈر کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب قبائلی عمادین نے اپنی مرضی اور رضامندی سے اپنی خود مختاری اور آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو قائد اعظم نے غیور اور بہادر قبائلی عوام کو پاکستان کی شمال مغربی سرحدوں کے محافظ قرار دیا۔ آپ کی ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے الحاق میں لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کا 1969 میں جنرل یحییٰ خان کا ڈسیزن۔ قیام پاکستان سے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا میں دھیر، سوات اور چترال کی ریاستوں کا الگ وجود قائم رہا۔ وہاں کے عوام کو وہ سہولیات حاصل نہ تھی جو مغربی پاکستان کے عوام کو حاصل تھی۔ چنانچہ 1969 میں جنرل یحییٰ خان نے ان ریاستوں کی الگ حیثیت کا خاتمہ کر دیا اور ان تینوں ریاستوں کو ملا کر ملکنڈ ڈویژن تشکیل دیا گیا اور اس کو صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کا ایک انتظامی حصہ بنا دیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یقیناً یہ چھوٹا سا جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا ریاست اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں نے آپ کی بک سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ کو تھوڑا جموں و کشمیر، جوناگڑھ اور ریاست حیدرآباد دکن کی حیثیت اور ان کے الحاق کے بارے میں تفصیل دینا چاہیے۔ پلیز آپ اس لیکچر کو دوبارہ سے ریپیٹڈلی سنیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان کی نئی ریاست جب آزاد ہو رہی تھی اور جہاں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے تھے وہاں ریاستوں کے بارے میں بھی کچھ اہم فیصلے کیے گئے تھے اور قائد نے ہمیشہ بہت حوصلے اور صبر اور استقامت سے فیصلے کیے اور یہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ ریاست کے کسی بھی ریاست کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، یعنی کسی کے ساتھ زور زبردستی نہ کی جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آج ہم نے جو 2 ٹاپکس کور کیے ہیں، قرارداد مقاصد اور ریاستوں کا الحاق، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس میں سے آپ کا لانگ کوسچن نمبر 6 آ رہا ہے، قرارداد مقاصد کے اہم نکات کی وضاحت کیجیے۔ آپ نے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں اپنی نیٹ کاپی پر، اور ایک شارٹ کوسچن ہے آپ کا کوسچن نمبر 13، ملکنڈ ڈویژن کیسے تشکیل دیا گیا؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا شارٹ کوسچن اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے، اور لانگ کوسچن نمبر 6 قرارداد مقاصد کے اہم نکات کی وضاحت کیجیے۔ کے اہم نکات آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں۔ ٹیسٹ کے بارے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا، تو پلیز آپ نے اپنے جو پچھلے ٹاپکس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے پڑھائے تھے وہ سب آپ نے پریپیئر کرنے ہیں تاکہ میں نیکسٹ ویک میں آپ کو کسی دن بھی آپ سے ٹیسٹ لے سکوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔